मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास तक नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं चुपके पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम रेखा है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुज़र रही थी, क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज़ चुकाना पड़ रहा था। हम 2 बहनें हैं, फिर एक छोटा-सा भाई है। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई है, खूबसूरत थी और पापा की आँखों का तारा भी थी। मुझे भी अपनी बहन कोमल से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूँथती, तो मैं ज़िद करती मुझे भी आटा गूँथना है। वो खाना बनाती तो और पापा उसके खाने की तारीफ करते थे तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर कोमल दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत खूब फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। खैर, कोमल दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया ये सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था जैसे रिश्तेदारों ने होड़ लगाई हुई थी कि उसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन बेफिजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी दोनों बेटी दे दी, तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें एक बार दीदी को अपने पास बिठाकर ये बात मालूम करने की कोशिश करते, उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच में शादी की रिश्ता पक्का हो गया था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने कोमल का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालिया नजर से देख रहे थे कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, राहुल, ये कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हम बहनों के सब कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, कोमल, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने कोमल को हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम करोगी। दीदी ने नाम निशान हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर ही बर्बाद कर जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी और मुझको भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था,
وہ لڑکی بھی اچھی لگتی تھی، اس نے تو ابھی سے کومل کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جاتے ہوئے لڑکے کی دادی نے دیدی کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے تھے۔ دیدی تو جیسے شرم کے مارے لال ہوئی جا رہی تھی، ان کے گال تو بالکل لال ہو گئے تھے۔ دیدی بولی، ممی مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر تو جیسے ہمارے گھر میں خوشیوں کا ماحول آ گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خوشیاں بہت جلد غم میں بدلنے والی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، کچھ بھی گڑبڑ نہیں تھی۔ دیدی بھی خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ اپنے جوتے بھی تو انہوں نے خود ہی پسند کیے تھے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ بارات کے لیے اپنی مرضی کا پارلر بھی خود ہی کیا تھا۔ سب کچھ اچھا بھلا تھا، کسی کے دماغ میں یہ بھی گمان نہیں تھا کہ دیدی اپنے دل میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہے۔ گھر والے سب بہت خوش ہیں۔ میں نے تو ہفتہ پہلے ہی ڈھولکی کا انتظام کر لیا تھا۔ ممی نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ لڑکیوں کی شادی پر اتنے دن پہلے ڈھولکی نہیں بجائی جاتی، مگر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ڈھولکی کی ہم لوگوں نے بہت بجائی اور دیدی بہت انجوائے کرا کرتی تھی، بلکہ اپنی فرمائش پر اپنی مرضی کے گانے بھی گوایا کرتی تھی۔ مجھے تو یوں ہی لگتا تھا کہ اگر شرم و حیا آڑے نہیں آتی تو خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گانے لگتی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور دیدی کی بارات کا دن بھی آ گیا تھا۔ دیدی بہت مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ لہنگا پہنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھی بارات آ گئی تھی۔ میں نے دولہا کو دیکھا تو میرے منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دولہا تو بہت ہی خوبصورت تھا اور ہینڈسم بھی۔ تو سوچو کہ جا کر دیدی کو بتاتی ہوں کہ آپ کی قسمت میں تو شہزادہ لکھا گیا ہے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تو وہاں دیدی نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو میں دیدی کو یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے ان کی تلاشی لی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے ممی کے کمرے میں دیکھا تو ممی کا کمرہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری فکر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جلدی سے باہر آئی اور ممی کو ڈھونڈنے لگی۔ ممی مہمانوں کی خاطر میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ممی کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں لے گئی اور کہا، ممی کومل دیدی کہاں ہے؟ ممی بولی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کمرے میں نہیں ہے۔ ممی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، یہیں کہیں ہوگی، پیچھے ہٹو، مجھے سب مہمانوں سے ملنے دو۔ وہ اس انداز سے بات کر رہی تھی جیسے انہیں کسی چیز کی غلط ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تب میں نے ممی کا ہاتھ پکڑ کر جھکجھور دیا تھا۔ میں بولی، ممی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ممی بھی چونک گئی تھی۔ ممی بولی، تمہاری گھبراہٹ تو میں یوں دور کروں۔ ممی میرے ساتھ آ گئی۔ ہم دیدی کو ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں ڈھونڈتے رہے تھے، مگر وہ نہیں ملی۔ ممی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تب جے مالا کا سمے ہوا تھا اور جے مالے کے لیے شور ہونے لگا تھا۔ پاپا کمرے میں آئے اور ان کی آنکھوں میں سرخ ہو رہی تھی، شاید ان کو اپنی بیٹی کی وداعی کا غم ہو رہا تھا۔ اتنے میں ان کی چہیتی بیٹی ان کی عزت کو تار تار کر کے بھاگ گئی تھی۔ پاپا کہنے لگے، جلدی سے کومل بٹیا کو لے چلو، وہاں جے مالا کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ممی روتے ہوئے بولی، کومل نہیں مل رہی ہے۔ پاپا بڑی حیرت سے ممی کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، کیا مطلب کہ کومل نہیں مل رہی ہے؟ یہیں کہیں ہوگی۔ ممی روتے ہوئے بولی، میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ پاپا تو دل پر ہاتھ رکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کملیش، اب میری عزت کو تو خاک میں مل جائے گی۔ اب کوئی مجھے اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ تم ہی بتاؤ اب میں کیا کروں؟ لوگوں کا سامنا کیسے کروں؟ کیسے جا کر براتیوں سے کہوں کہ بارات واپس لے جاؤ، کیونکہ میری بیٹی نے میری عزت نیلام کر دی ہے۔ ممی بھی روئے جا رہی تھی۔ پھر بولی، راکیش آپ بستر پر جا کر لیٹ جائیے، میں کوئی بہانہ بناتی ہوں کہ میرے پتی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں اپنی بیٹی کو ودا نہیں کر سکتی ہوں۔ پاپا بولے کہ کملیش تمہیں اتنا حوصلہ ہے؟ ممی نے اپنے آنسو پوچھے اور کہنے لگی، آپ کی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تب پاپا چیخ کر بولے، کاش تم نے لڑکیوں کو بھی اچھی شکشا دی ہوتی۔ ممی نے سب کے سامنے جا کر کہہ دیا تھا کہ میرے پتی کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایسے میں ہم اپنی بیٹی کو ودا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آج آپ لوگ بارات واپس لے جائیں اور پھر کسی دن اپنی امانت کو پھیرے ڈلوا کر سادگی سے
گھر لے جانا، ہر طرف باتیں ہونے لگی تھی کہ ممی نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور ہمارے پاس ان کا جواب نہیں تھا، اس لیے ہم سب ایک ہی کمرے میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کومل دیدی کے ہاتھوں ایسی برائیاں سہنی پڑیں گی۔ ممی بولی، راکیش، اس طرح آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، بچہ تمہاری مدد کرے گا۔ پاپا بولے، تم تو بات ہی مت کرو کملیش، تمہیں میری اتنی فکر ہوتی تو اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھنی چاہیے تھی۔ ممی بیچاری بہت شرمندہ ہوئی۔ پاپا نے سارا سامان چھت والے کمرے میں پھینک دیا اور اس کو تالا لگا دیا اور بولے، آج کے بعد اگر ادھر جائے گا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ پاپا بھی ہم سب سے چھپ چھپ کر روتے تھے۔ جب تک وہ نیچے آتے تو بہت تھکے لگتے تھے، آنکھیں سرخ ہوتی تھیں۔ ممی کہتی تھی کہ تمہارے پاپا ہم سب سے چھپ چھپ کر چھت پر جا کر روتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ دیدی کی شادی کا قصہ ختم ہو گیا، مگر ایک مہینے کے بعد ہمیں لڑکے والوں کی طرف سے فون آ گیا تھا۔ لڑکی کی دیدی کہنے لگی، اتنے مہینے ہم نے آپ سے بات چیت نہیں کی کیونکہ ہم آپ سے ناراض تھے۔ بارات کو آپ لوگوں نے واپس کر دیا، مگر اب ہم نے دماغ سے سوچا تو آپ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو رشتے سے انکار کر دیا ہو اور آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے راکیش بیٹی کی بیماری کا بہانہ بنا دیا ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا سمجھے تو آپ راکیش بیٹے سے رائے مشورہ کر کے ہمیں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیں، کیونکہ ہم نے بہت گہروں میں رشتہ ڈھونڈا پر آپ کے بچوں جیسا وہ بات نہیں تھی اور ہمیں ہر جگہ ملاوٹ ہی ملی ہے۔ آپ کا گھرانہ ہمیں اچھا لگا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری رشتہ داری آپ سے ہو جائے۔ ممی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں راکیش سے رائے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ ممی نے اپنا فون بند کر دیا اور مجھ سے بولی، ریکھا، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ میں نے اپنے کاندھے اچکا دیے اور کہا کہ دیدی کے جانے کے بعد پاپا نے جس طرح سے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں یہاں سے چلی جاؤں اور دوبارہ یہاں پر واپس لوٹ کر نہ آؤں۔ ممی میرے گلے میں اپنا ہاتھ ڈال کر رونے لگی، بولی، بیٹی، ہمارے نصیب ہے ایسے ہی کسی کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تقدیر بدل جائے، مگر میں کیا کروں، میں تو خود مجبور ہوں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ممی اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ مجھے ہی ان کی ہمت بڑھانا پڑی۔ ممی سے بولی، ممی آپ ناراض مت ہو، سب بھگوان اچھا کرے گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ پاپا کے گھر واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ آج میرا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا کیونکہ آج میری قسمت کا فیصلہ ہوا تھا۔ جیسا گھر کا دروازہ کھلا، میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا گھر آئے۔ پاپا نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور آنگن کی خالی پا کر وہ دبے قدموں سے کچن میں گئے۔ مجھے ان کے اندازے پر حیرت ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب کچن سے واپس آئے تو مجھے ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس نظر آیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے وہ یہ کام بڑی سمجھداری سے کر رہے تھے۔ وہ کچن میں گئے اور کچن سے ایک گلاس دودھ لیا اور پھر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگے اور پھر چھت پر چلے گئے اور میں بالکل ہکا بکا بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب تو ابھی میری نظروں سے دیکھا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بالکل عام سی بات تھی، مگر پاپا کی خفیہ انداز نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ مجھے پھر اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ ممی پاپا کے آنے کے بعد کمرے میں باہر کیوں نہیں نکلی تھی، کیونکہ اب وہ جب کام سے واپس آیا کرتے تھے تو ممی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاپا کے پاس آ جایا کرتی تھی، ان سے کھانے کو پوچھتی تھی، پھر تازہ روٹیاں بنا کر دیتی تھی۔ میں دبے قدموں سے ممی کے کمرے میں گئی تو دیکھا ممی سو رہی تھی۔ خیر پاپا آدھا گھنٹے کے بعد چھت سے اتر آئے تھے۔ ان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ ممی نے پاپا کو بتایا کہ آج انہیں لڑکی والے کا فون آیا تھا اور وہ ہماری چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اگر
آپ ہمیں اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے تو ہمیں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ پاپا نے اسی وقت کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور غصے سے دہاڑے مار کر بولے، ان سے کہنا تھا کہ میری بیٹی کے دن ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے ہیں کہ تم جیسے بے غیرت لوگوں کو رشتہ دے دیں۔ جہاں میں چوکی میں وہاں ممی بھی دنگ رہ گئی تھی۔ ممی بولی، راکیش، آپ کو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟ پاپا نے نہ میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، آج کے بعد ان کا فون آئے تو اٹھانا مت۔ تب ممی بڑے غصے سے بولی، آپ کو تو اپنی عقل پر بڑا یقین تھا، آپ تو کہتے تھے عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، آپ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی؟ ابھی آپ جیسے کومل کا رشتہ ایسے لوگوں میں دے دیتے جو برے تھے۔ پاپا ادھر ادھر دروازے کو دھکیل مارتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے، اب تمہیں میں کیا بولوں؟ وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے میں اپنے اس کمرے سے نہیں نکلتی۔ بھائی اسکول سے ٹیوشن پھر کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ وہ رات دیر گھر سے لوٹتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی گھر کے ماحول سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اب اکثر پاپا کو میں نے چھت پر دودھ کے لے جاتے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس چھت پر کیوں لے جایا کرتے تھے۔ اب میں ہر وقت اس بات سے پریشان رہنے لگی تھی، اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں سارا دن کومل دیدی کو یاد کرنے لگی تھی۔ کومل بہت اچھی دوست تھی، کاش وہ اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، آس پاس کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گئی۔ تب مجھے کوئی عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی ہمارے آنگن میں گھوم رہا ہو۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں، میرے پاپا تھے۔ میں چونک گئی، میں نے پاپا کے اندر سے ایسا لگا جیسے وہ بہت مجبور ہوں۔ مجھے آج ان پر بہت ترس آنے لگا تھا کہ وہ کمرہ جہاں پر پاپا نے دیدی کا جہیز سامان رکھا ہوا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس سے روشنی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی، دروازہ کھلا تھا، اسی لیے میں چھپ کر اندر کا سارا ماجرا دیکھنے لگی تھی۔ اندر تو دیدی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی کہ پاپا دیدی کو نوالا بنا بنا کر منہ میں ڈال رہے تھے۔ دونوں چپ تھے مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کریے، کمنٹ کریے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔